अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज फिर हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। अभी हम इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। मैं इसका लिंक ज़रा शेयर कर लूँ। ये यूट्यूब पर हम लाइव चला रहे हैं। जो भी दोस्त इसको देखना चाहें वो यूट्यूब से इसको देख सकते हैं। और हमने यूट्यूब पर इसको लाइव किया है फ़िलहाल। किसी वजह से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा ये यूट्यूब के अलावा भी फोरम्स जो हैं उस पर हम इसको चला सकें। अभी दोस्त हमें सिर्फ यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। तो अभी मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी आज शामिल होंगे और ये नए फॉर्मेट का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे फैज़ान ख़ातमुन नबीयीन लाइव मुनाजरा के नाम से। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर चलाएं और इसके लिए जो है वो हम अपने साथ मेहमानों को भी शामिल किया करेंगे जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आपसे दरख्वास्त है जो भी हमारे दोस्त इसको देख रहे हैं कि चूंकि ये अभी फ़िलहाल सिर्फ फेसबुक पे नहीं चल रहा और ना ही ट्विटर पर, यूट्यूब पर सिर्फ चल रहा है, तो इसलिए दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो इसका लिंक अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट पर भी शेयर कर दें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ इसको मुख्तलिफ फोरम्स पर शेयर किया जाए ताकि हमारे साथ ज़्यादा दोस्त जो हैं शामिल हो सकें। तो अभी हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे मेहमान जो हैं इस लाइव प्रोग्राम के वो भी शामिल हो जाएंगे, फिर बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तब तक आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको मुख्तलिफ जगहों पर शेयर करें। ये हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान मोहम्मद यहया साहिब, आप सबका तारुफ है इनसे। ये अब तशरीफ़ ले आए हैं। तो मोहतरम यहया साहब, आपसे दरख्वास्त है ज़रा माइक म्यूट कर दें क्योंकि थोड़ी आवाज़ आ रही है किसी पंखे की या इस तरह की चीज़ की, शायद कंप्यूटर के पास पड़ा है। जी आप बेहतर है। तो ये हमारे मेहरबान दोस्त हैं, आप इनकी वीडियोस अक्सर देखते रहते हैं। आज आप इनसे गुफ्तगू भी कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम के लिंक के ज़रिए। ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। प्रोग्राम के आखिर में कुछ वक्त हम आपको देंगे। अगर आप कोई सवाल करना चाहें या अगर कोई दोस्त गुफ्तगू करना चाहे, बहस करना चाहे या हमारे साथ तहकीक में शामिल होना चाहे हमारे अकायद के बारे में या अपनी कुछ तालीम हमें बताना चाहे, तो वो भी हम खुशी से सुनेंगे। तो इसमें हमारे एक और मेहमान भी शामिल होंगे, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी हम शामिल कर देंगे। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर किया करें और एक ख़ास वक्त पर किया करें और हफ्ते में एक दो बार हम ज़रूर इसको करने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारा मकसद ये है कि नंबर एक तो जमात अहमदिया के अकायद आपको बताए जाएँ, जमात अहमदिया का तारुफ आपके सामने पेश किया जाए कि जमात अहमदिया के असल में अकायद क्या हैं। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको हम मसीह व महदी मानते हैं, जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी, उनकी तालीमात क्या हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि जो गैर अहमदी हजरात हैं वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के किरदार पर बात करना चाहते हैं। तो हम उनका किरदार और उनकी सीरत के वो पहलू जो कभी भी गैर अहमदी उलमा हजरात, जो उलमा कहलाते हैं, वो पेश नहीं करते, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। फिर फैसला हम आप पर छोड़ेंगे कि आप उससे क्या नतीजा निकालते हैं। इसके अलावा जो जमात अहमदिया पर मुख्तलिफ एतराज़ात किए जाते हैं, सवालात किए जाते हैं, उनके जवाब, उनकी वजाहत असल कुतब के स्कैन के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे। और प्रोग्राम के बाद हम उन असल कुतब कोशिश करेंगे वो कुतब भी कहीं अपलोड कर दें मुकम्मल, ताकि आप मुताला कर सकें, और उनके जो स्कैन ज़रूरी हैं वो भी हम अपलोड करके आपको लिंक फराहम कर दिया करेंगे ताकि आप खुद भी तहकीक करें, और अगर आगे आपने उसको शेयर करना है तो साथ वो लिंक भी शेयर करें ताकि जो भी तहकीक करना चाहे उसके लिए आसानी हो जाए। इसके अलावा
जो अपने आप को उम्मत कहते हैं, जैसे कि 1974 की असम्बली के अंदर ये सारे फिरके देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी वगैरह वगैरह सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमें कहा कि आप काफिर हैं और हम सब मुसलमान हैं। तो इसलिए इस बात की भी तहकीक करने के लिए हम इन मुख्तलिफ फिरकों के जो अकायद हैं, जैसे देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, ये मशहूर 4 फिरके हैं, इनके अलावा भी जो हैं उनके अकायद आपको बताएंगे और एक दूसरे के बारे में ये किस किस्म के ख्यालात रखते हैं, किस किस्म की बातें लिखते हैं, इनकी किताबों से हम असल कुतुब के अंदर से स्कैन वगैरह भी आपके सामने पेश किया करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है इसका तारुफ मैं मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद याहिया साहब से, जो यूके से हमारे साथ हैं, उनसे अर्ज करूंगा कि वो इसका तारुफ थोड़ा पेश कर दें कि आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो किस मुतलक है, और थोड़ा सा अगर प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ फरमा दें। जी मोहतरम मोहम्मद डॉक्टर याहिया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने दोस्तों को बतलाया है कि हम महज़ अल्लाह ताला के फजल से ये एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम जिसका नाम इंशाल्लाह हम फैज़ान ख़ातमुन नबिय्यीन लाइव प्रोग्राम रखेंगे। इसमें जैसा कि आपने बतलाया है, हम कोशिश करेंगे कि हम असल जो हक़ाइक़ हैं वो दोस्तों को बतलाएँ, क्योंकि बदकिस्मती के साथ जमात अहमदिया मुस्लिमा के बारे में जिनको जो हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं वो कादियानियत के नाम से बतला के ना सिर्फ ये कि एक नाम बिगाड़ते हैं, बल्कि एक हवा उन्होंने खड़ा कर दिया हुआ है कि पता नहीं कादियानियत चीज़ क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं सलीम मीर भाई, हम जो अहमदी हैं, अहमदी मुसलमान, वो कादियानियत जो कि ये जो मौलवी हजरात हैं ये अवाम के सामने पेश करते हैं बदकिस्मती के साथ, मैं तो अब वो क्या कहते हैं तहकीक कर कर के थक गया हूँ। मुझे तो वो कादियानियत दुनिया के नक्शे पर नज़र ही नहीं आती। पता नहीं कौन सी कादियानियत है जो इन्होंने खुद ही कर ली है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए, जैसा कि आपने बतलाया, असल हक़ाइक़ बतलाएँ, जो सच हैं वो अवाम तक पहुँचाएँ। उसके बाद अवाम जाने और अल्लाह जाने, ये जो है वो खुद ही डिसाइड करें कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। जो आज हल्की सी मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ सलीम साहब, वो ये है कि एक मसलन आजकल कल भी मैंने, आपको याद होगा, फेसबुक पर भी आजकल ये बात चल रही है, और अमूमन ये मौजू ख़ास तौर पर हमारे जो अहले हदीस दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ कर पेश किया करते हैं, और वो मौजू है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब, जो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब थे, उनकी जो बात चली थी मुबाहला की 1907 में, उसके बारे में अजीबो-गरीब कहानियाँ कुछ बतलाकर बाकी सब कुछ छुपाकर हमारे जो गैर अहमदी उलमा हज़रात हैं वो लोगों को बतलाते हैं। तो वो मैं मतलब मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि गैर अहमदी जो उलमा हज़रात हैं वो अवाम को मसलन ये तो बतलाएँगे कि मिर्ज़ा साहब ने एक तहरीर लिखकर सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को भेजी। लेकिन जो असल बात है, और वो असल बात ये है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब को जब वो तहरीर मिली, थोड़ा सा शोर आ रहा है इसमें शायद, आज़म सैफी साहब ये आपका शायद अगर म्यूट कर लें अपने जो माइक है, जज़ाकल्लाह। तो मैं जैसा कि अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो तहरीर जो 15 अप्रैल 1907 वाली तहरीर है, उसका तो आप बहुत शोर सुनेंगे कि जनाब मिर्ज़ा साहब ने तहरीर लिखी और उसमें ये लिखा और वो लिखा। लेकिन दो बहुत ही अहम बातें हमारे जो गैर अहमदी उलमा हैं वो अवाम से छुपा लेते हैं। एक तो ये कि उसी तहरीर के नीचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब से ये जो मसला फरमाया कि अब मौलवी साहब जो हैं वो इस तहरीर के नीचे जो चाहे लिख दें, और फिर आपने ये फरमाया कि अपने पर्चे में इसको छाप दें। मौलवी हज़रात अवामुन नास से ये बात छुपा लेते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब ने जिस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे ये फरमाया था कि अपने पर्चे में छापें,
मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने अपने पर्चे में छापा, और फिर जिस तरह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो चाहे इसके नीचे लिख दें, मौलवी साहब ने उसके नीचे कुछ लिखा। अब वो जो कुछ लिखा वो जो मौलवी हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, वो वहाँ से छुपाते हैं, और वो हकीकत ये है कि उसके नीचे मौलवी साहब ने 7 वजूहात इस बात की बयान करके कि वो तहरीर, वो जो 15 अप्रैल वाली तहरीर जो कि मुबाहला की तहरीर थी, वो तहरीर क्यों मौलवी साहब को मंजूर नहीं, 7 वजूहात उन्होंने बयान की और साथ आखिर पे ये लिखा। वो जब बात अगर आगे बढ़ेगी तो हम इंशाल्लाह असल हवाला वजात भी, सारे हवाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, वो हम पेश करेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने उसके नीचे ये जो लिखा कि ये तुम्हारी तहरीर मुझे मंजूर नहीं, और ना ही कोई दाना इसको मंजूर कर सकता है, इस बात को आप देखेंगे कि उलमा हजरात अवाम से छुपा लेते हैं, क्यों छुपाते हैं? उसकी वजह यह है, वो बदकिस्मती के साथ हमारी एक कल्चरल तो नहीं कह सकते हैं, मजहब की दुनिया में ये होता ही आया है कि जो हकायक हैं उनको छुपाकर अवाम को गुमराह किया जाए। तो हम जो हैं, जो बात आपसे कर रहे थे प्यारे भैया, वो ये थी कि जो वो जो इम्पोर्टेंट बात है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब, उन्होंने तहरीर को छापा अपने अखबार में, छापने के बाद उससे इनकार कर दिया, और यूं गोया वो जो एक मुबाहला की बात चली थी, उस मुबाहला से उन्होंने फरार इख्तियार कर लिया। मौलवी हजरात इस हकीकत को छुपा लेते हैं। अब अहम बात इससे ये निकलती है कि अगर वो मुबाहला हुआ ही नहीं था, अगर वो मुबाहला जो करार पाना था दो फरीकैन के दरमियान, वो मुबाहला सिरे से हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ कि मौलवी साहब ने फरार इख्तियार कर लिया। तो फिर उस तहरीर की बेस पर, यानी 15 अप्रैल 1907 वाली जो तहरीर है, उसकी बेस पर ये कहानियाँ बनाना कि जी नौजुबिल्लाह मिर्ज़ा साहब की वफ़ात उस तहरीर की वजह से हुई, और ये हुआ और वो हुआ, और हैज़ा का अल्फाज था इसलिए हैज़ा से नौजुबिल्लाह वफ़ात होगी, जो सब के ये सब जो आप बातें मैं बता रहा हूँ, जो मौलवी हज़रात अवाम को बतलाते हैं, ये सच का खून करते हैं ये लोग। तो हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में, ये तो मैंने अभी एक मिसाल दी है आपको, हम इस प्रोग्राम में अल्लाह ताला के फजल के साथ असल हकायक हवाला जात के साथ अवाम के सामने पेश करेंगे, और उसके बाद जिस तरह के मैंने अर्ज किया है, ये अवाम के ऊपर फिर होगा कि वो क्या फैसला करना चाहते हैं। जी सलीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब, आपने इस बात की अच्छी वजाहत कर दी है। तो अभी इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि हमारे साथ मोहतरम आज़म सैफ़ी साहब भी मौजूद हैं इंडिया से, तो इनसे अर्ज़ है कि आप भी थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें दोस्तों को, और फिर आगे आप जो है वो मोहतरम डॉक्टर साहब ने जो बात की है इसको अगर आप आगे लेके चलना चाहें। इस सिलसिले में आप दोनों भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है वो इस गुफ्तगू के दौरान अगर कोई स्क्रीनशॉट अपने कंप्यूटर से शेयर करना चाहें तो आपके पास स्टूडियो के अंदर नीचे शेयर स्क्रीन की ऑप्शन मौजूद है, उस पर क्लिक करके अगर आपके पास ये, अगर आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसको क्लिक करके स्क्रीन शेयर कर दें और उसके बाद फिर इसको क्लोज कर देना। फिर आप, अगर आप, मेरे पास हमेशा 2 स्क्रीनें लगी होती हैं, इसलिए मेरे लिए आसान होता है कि मैं जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है या जो ये वेबसाइट है, इसको मैं एक स्क्रीन पे कर लेता हूँ और दूसरी स्क्रीन पर जो मैंने शेयर करना होता है वो शेयर कर देता हूँ, स्कैन या हवाला जात के लिहाज से। आप खुद भी अगर चाहें कि आप कुछ चीज़ शेयर करना चाहें तो आप शेयर स्क्रीन पर क्लिक करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें, और उसको फिर मैं जब चाहूँगा, मुझे जब आप कहेंगे कि इसको अब स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दें, तो वो मैं सारे दोस्तों को आप की वो शेयर की हुई स्क्रीन जो है वो दिखा सकता हूँ। तो ये सिर्फ एक मालूमात के तौर पर बताया है। अभी आज़म सैफ़ी साहब से दरख्वास्त है कि अपनी थोड़ा तारुफ करवा दें, और जो मोहतरम मोहम्मद डॉक्टर याहिया साहब ने बात की है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे हम आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जैसा कि आपने तारुफ तो करा ही दिया है मेरा कि इंडिया से ताल्लुक़ है, नाम मोहम्मद आज़म सैफ़ी है। खाकसार ने 2008 में जमात अहमदिया को जो है ना ज्वाइन किया था, उसके बाद अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। तो बहरहाल जैसा कि डॉक्टर याहिया साहब ने पूरी बात जो है वो इफ्तिताह से बता दी। मैं चूँकि थोड़ा सा लेट आया हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है इन्होंने,
میرے پیچھے کون کون سی باتیں بیان کی ہیں، لیکن پھر بھی ایک جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ جو ہے وہ مباہلے کے لیے بلایا، تو لوگوں نے بھی ان کو یہ بات کہی، جیسا کہ جون 1906 میں انہوں نے خود اپنے اخبار اہل حدیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو لکھا تھا اور کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مباہلہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی جو رسالہ ہے الہامات مرزا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا، اس میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے مباہلہ کر سکوں، اور عذر جو بتایا تھا، وجہ جو بتائی تھی مباہلہ نہ کرنے کی، وہ یہ بتائی تھی کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، نہ مجھے الہام اور وحی ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب تو مباہلے کے لیے راضی تھے، بلکہ انہوں نے مباہلہ کر بھی لیا، وہ سیدھا سیدھا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی بات کے خلاف جا کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ہاں آپ سے مباہلہ کر لوں گا، یا یہ کہا کہ میں مباہلے کے لیے تیار ہوں، تو گویا وہ الہامی یا نبی یا رسول یا صاحب وحی ہونے کے مدعی بن گئے ثناء اللہ امرتسری صاحب، کیونکہ پہلے جو انہوں نے منع کیا تھا تو یہی کہہ کر منع کیا تھا کہ نہ مجھے الہام ہوتا ہے، نہ وحی ہوتی ہے، نہ میں نبی ہوں، نہ میں رسول ہوں، تو چونکہ میرے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی، لہٰذا میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے مباہلہ کر دوں۔ تو اگر پھر وہ بعد میں مباہلے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس بات کا تو سیدھا سا مطلب یہی ہوا کہ یا تو وہ نبی رسول بن گئے ہیں ثناء اللہ امرتسری صاحب، یا صاحب وحی ہو گئے ہیں، صاحب الہام ہو گئے ہیں، لیکن سب اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ نہ وہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ صاحب وحی ہے، نہ صاحب الہام ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ مباہلے کے لیے راضی ہو گئے تھے یا مباہلے کے عوض میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ، یہ بات بالکل ایک دم غلط ہے۔ دوسری بات 1907 میں انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو تحریر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتہار آخری فیصلہ کے نام سے جو ہے نا وہ شائع کی تھی، اس کے جواب میں ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا تھا کہ یہ تحریر مجھے منظور نہیں، کوئی دانا اسے منظور نہیں کر سکتا، اور یہ کسی بھی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہے۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب جس چیز کے متعلق یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہے، کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا، اگر کوئی اس کو فیصلہ کن جان کر قبول کرتا ہے تو گویا وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تحریر کے مطابق عقل مند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو اسی تحریر کو جس کو وہ رد کر چکے تھے خود فیصلہ کن جان کر عوام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جی یہ سب سے بہترین فیصلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، یہ فیصلہ کن تحریر ہے، اور جبکہ اسی کو وہ یہ کہہ کر آ چکے تھے کہ یہ فیصلہ کن نہیں ہے اور کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں خود ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو قبول بھی کیا اور اس کو فیصلہ کن بھی جانا، جبکہ جو واقعات ہیں وہ سب کے سب ان کے اخباروں میں موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس سے اشتہار آخری فیصلے سے جو ہے وہ اپنا دامن بچایا تھا اور کھلے الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یک طرفہ دعا تھی، یہ مباہلہ نہیں تھا، مباہلہ تو ہم بھی نہیں کہتے اس کو کہ یہ مباہلہ تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعائے مباہلہ تھی۔ مباہلہ تو ہم اس صورت میں کہتے جب ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھی قبول ہوتا کہ ہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طریق پر فیصلہ چاہ رہے ہیں مجھے بھی اس طریق پر فیصلہ منظور ہے، تو جب دونوں فریقین اس تحریر پر متفق ہو جاتے تب ہم اس کو مباہلہ کہہ سکتے تھے۔ تو مباہلہ تو ہم بھی نہیں کہتے اس کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریر ہے یہ دعائے مباہلہ ہے، یہ مباہلے کی غرض سے دعا کی گئی ہے، اور جیسا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب اپنے رسالہ فیصلہ مرزا کے اندر خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فریقین کا ایک دوسرے کے مقابل پر دعا کرنا جو ہوتا ہے اسے مباہلہ کہتے ہیں، یہ مباہلے کی تعریف انہوں نے خود کی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعا کی افتتاح ہو چکی تھی جو مباہلے کی غرض سے دی گئی تھی، ثناء اللہ امرتسری صاحب کی طرف سے آنی تھی، لیکن ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا کہ جی میرے سے تو منظوری ہی نہیں دی گئی اس کی اور مجھے قبول بھی نہیں دی۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ثناء اللہ امرتسری صاحب نے چونکہ کھلے الفاظ میں اس دعا کا انکار کر دیا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے اخبار اہل حدیث میں جو غالباً اکتوبر 1907 کا ہے اس میں اس چیز کا ذکر انہوں نے کیا کہ مرزا صاحب نے مجھے ایک مرتبہ مباہلے کے لیے بلایا، اور جب مرزا صاحب نے مجھے مباہلے کے لیے بلایا تو میں نے تو کہہ دیا مرزا صاحب سے کہ جی میں تو تیار ہوں مباہلے کے لیے، آئیے میں تو مباہلہ کر دوں گا آپ سے۔
حالانکہ 1907 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو مباہلے کے لیے بلایا تو یہ راضی ہوئے ہی نہیں. مطلب کھلی کھلی بات جو ہے وہ واقعات کے خلاف. مقصد کیا ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ عوام کو دھوکے میں رکھ سکے. 1907 اپریل 1907 کے اخبار میں ان کی جو ہے نا وہ تحریر واضح طور پر موجود ہے. جیسے کہ یحییٰ صاحب نے بھی کہا کہ جب ضرورت پڑے گی اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ اوریجنل اسکین بھی دکھا دیں گے. واضح طور پر انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ میں صرف قسم کھا لوں گا, اور وہ قسم بھی مباہلے والی قسم نہیں ہے, بلکہ جیسے عام عدالتوں میں قسم کھاتے ہیں میں اس طرح سے قسم کھا لوں گا. میں نے تو مباہلے کے لیے کہا ہی نہیں ہے آپ کو. یعنی یہ راضی ہی نہیں تھے مباہلے کے لیے, لیکن پھر بھی اکتوبر 1907 میں جا کر عوام کو صرف گمنامی میں رکھنے کے لیے, ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے جب مجھے مباہلے کے لیے بلایا تو میں نے ان کو کہہ دیا مرزا صاحب کو, ہاں میں مباہلے کے لیے راضی ہوں, آ جائیے آپ. تو یہ وہ کچھ باتیں ہیں جن کو جو ہے وہ سیدھے سادے جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی وہ نہیں جانتے. تو اسی بات کو ان تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی شروع میں بتا ہی دیا ہوگا کہ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے, کچھ اشکال ہے, اگر وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ مناسب جواب ان کو دلیل کے ساتھ جو ہے نا وہ لائیو پروگرام میں. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری فیصلہ کے نام سے ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر وہ جو گفتگو چلتی ہے جو زیادہ تر اہل حدیث وہابی حضرات پیش کرتے ہیں, اس کی اصل حقیقت کیا ہے. اس سلسلے میں مزید میں ابھی محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے عرض کروں گا. اچھا ایک میں چیز بتانا بھول گیا آپ کو کہ یہ میں نے 2 اسٹریمیں بنائی تھیں, ایک یوٹیوب کے لیے اور ایک فیس بک کے لیے. یہ ابھی ہم فیس بک پر لائیو ہیں, یوٹیوب پر نہیں. ایک تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اگر فیس بک کا اکاؤنٹ ہے آپ اس کو اپنے جو ہے فیس بک کا اکاؤنٹ, اگر آپ وہ میرے اکاؤنٹ میں جائیں گے جو فیس بک کا میرا اکاؤنٹ ہے تو اس پر اگر آپ کمپیوٹر پہ اس کو کھولتے ہیں تو اس میں نیچے ایک چھوٹی سی آپشن ہوتی ہے اسٹارٹ واچ پارٹی. اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے اس کو اسٹارٹ واچ پارٹی کر دیں گے تو وہ ایسے آپ کے اکاؤنٹ پر چلے گا جیسے آپ کے اکاؤنٹ پر اپنی لائیو ایک چل رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ریکارڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اور وہاں سیو بھی ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کے اکاؤنٹ سے جو دوست اس میں لائیو ہوں گے وہ اصل اسٹریم کے اوپر ہی لائیو چلے جائیں گے. یعنی کہ یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے فیس بک نے کہ جو بھی دوست ہمارے سن رہے ہیں ابھی, اگر آپ میرے اکاؤنٹ سے جو فیس بک ابھی ہم لائیو چلا رہے ہیں یہ پروگرام, اس کے نیچے موجود بٹن لائیو اسٹارٹ لائیو پارٹی پر کلک کرتے ہیں تو وہ ان کے پیج کے اوپر اپنے پروفائل کے اوپر وہ لائیو چل جائے گا. وہ آرام سے اس کو سنتے بھی رہیں گے اور اس کے ساتھ جو اصل ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے اس کے اوپر وہ ویورشپ جو ہے وہ اس کی کاؤنٹ ہوگی. اور اس طرح آپ بھی جو بعض جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں فیس بک پر وہ کسی کی لائیو پیج پہ جا کے نہیں دیکھتے, اگر اپنے فرینڈ کی کسی پیج کے اوپر لائیو چل رہا ہو تو وہ آسانی سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تھوڑی وضاحت تھی. تو اس کے ساتھ میں دوسرا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں اسٹریم یارڈ کا لنک کچھ وضاحت محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کر دی ہے, کچھ سیفی بھائی نے کر دی ہے. تو میں ابھی اس کا جو اسٹریم یارڈ کا لنک ہے ابھی صرف آپ دوستوں کو دیا تھا, ابھی میں اس کو فیس بک کے اوپر جہاں ہماری لائیو چل رہی ہے شیئر کروں گا. اگر وہاں سے کوئی دوست ہمارے ساتھ شامل ہو کر کوئی سوال کرنا چاہے اس موضوع کے اوپر یا گفتگو کرنا چاہے, کوئی اہل حدیث اہل علم ہو یا کوئی عام بندہ ہو اہل حدیث وہابی یا کوئی سنی شیعہ بریلوی, جو بھی ہمارا دوست ہو وہ آ کر اس موضوع کے متعلق جو آخری فیصلہ کا اشتہار تھا اور کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات, اس اشتہار میں جو دعا کی گئی کہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے گا, اس کے مطابق ہوئی تھی یا نہیں. اگر اس پر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں اسٹریم یارڈ کا لنک ابھی فیس بک پر بھی دوستوں کو دے رہا ہوں, جو بھی چاہے وہ آ جائے گا, پھر ہم اس کو مناسب وقت پر ایڈ کریں گے اور وہ اپنا سوال پیش کر سکتا ہے. تو ابھی میں جو ہے وہ موقع دوں گا محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو کہ وہ مزید اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں یا سیفی بھائی نے جو بات کی ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا مزید کچھ معلومات ہمیں دینا چاہیں تو بہت شکریہ, وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں. جی محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب. جی جزاک اللہ. نیمر بھائی اگر آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں میری والی, میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ وہ میں شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ شیئر کریں. آپ اگر چارٹ میں جائیں
میں نے وہاں پہ کر تو دیا ہے اسکرین شیئر کی آپشن ہے، اس کو جب آپ شیئر کر دیں گے، وہ اوپر آپ شیئر کریں گے تو اوپر آپشن آئے گی کہ کون سی اسکرین آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں سے اگر آپ کے پاس 2 اسکرینیں لگی ہیں، اگر ایک اسکرین لگی ہے تو وہ اس میں بلاک ہوتی ہے نارملی ویب سائٹ کے اوپر، اس کو آپ الاؤ کر سکتے ہیں کہ اسکرین کو شیئر کرنا الاؤ کرو. وہ مجھے نیچے نظر آنا شروع ہو جائے گا، جہاں نیچے 3-4 آپشنز میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی کہ مجھے ساری وہ آپشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں جو دوست لائیو ہوں یا جو بھی اسکرین کوئی دوست شیئر کرے. ظاہری بات ہے جب آپ شیئر کریں گے تو وہ جہاں آپ کی ویڈیو آ رہی ہے وہاں وہ آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس وقت لائیو اسٹریم کے اسکرین کے اندر ہیں، اس میں ابھی آپ کا کیمرہ نظر آ رہا ہے. جب آپ اسکرین کو شیئر کر دیں گے تو آٹومیٹک آپ کی اسکرین اس جگہ پر نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو آپ ابھی ٹرائی کریں. اگر میں نے شیئر اسکرین کو پریس کیا ہے. جی آپ نے کی ہے شیئر؟ جی یہ شیئر اسکرین، تو اس پر آپشن آتی ہے کوئی آپ کے پاس؟ وہ کہہ رہا ہے یور انٹرائے اسکرین، اور میں کہہ رہا ہوں شیئر آڈیو کو، لیکن اس سے مجھے الاؤ نہیں کرنے دے رہا وہ. یا کسی وجہ سے شاید اس لیے کہ آپ جس اسکرین پر موجود ہیں اسی کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، شاید اس لیے یہ اس کا، چونکہ میں ہمیشہ 2 اسکرینوں، یہ اب آ گئی ہے 1 منٹ ابھی آپ شیئر کریں، ابھی آپ وہ چیز دکھائیں تو پھر میں اس کو کر دوں گا، کیونکہ ابھی تو وہ بھی ویو نظر آ دیا. اب آ گیا آپ کے پاس حوالہ جو دکھا رہا ہوں؟ میرے پاس میں نے اب وہ اسکرین شیئر کر دی ہے رائٹ سائڈ پہ، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں وہ یہ جو اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں نا، ابھی اس کو کلوز کریں. وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے نیٹ ورک کے، جو ظاہری بات ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے. تو ابھی جو بھی آپ دکھائیں گے وہ آپ کی اسکرین کی رائٹ سائڈ پہ جو جگہ ہے ساری وہاں نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو اس پہ آپ پھر تبصرہ کر سکتے ہیں. ابھی میں اپنا مائک میوٹ کرنے لگا ہوں، مزید آپ آگے کرتے رہیں. ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جسے میں حوالہ دکھانا چاہ رہا ہوں اہل حدیث سے امرتسر کا؟ مجھے نظر آ رہی ہے اسکرین کہ آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں وہی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں نا؟ ہاں نہیں، لیکن وہ چلو میں ایک دفعہ سٹاپ کر کے دوبارہ کرتا ہوں. جی میں نے اس کو، یہ والا جو ہے اسکرین جو ہے وہ 2 ہیں آپ کے پاس نا، اگر اس میں سے ایک آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے جس پر آپ یہ نہیں دیکھ رہے نا، یہ والی ونڈو ایک اسکرین پر آپ کے پاس یہ کھلا ہے اور ایک اسکرین دوسری ہے. آپ نے وہ اسکرین شیئر کر دی تھی جس پر یہ لائیو اسٹوڈیو کھلا ہوا ہے. اب وہ اسکرین جب شیئر کی آپشن آتی ہے اس میں وہ بتاتا ہے اسکرین 1 شیئر کرنی ہے یا اسکرین 2 شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ ابھی جو کی ہے اس کے علاوہ دوسری اسکرین. ویسے وہ اسکرین کا پریویو بھی ایک دکھا رہا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی میرے پاس ایک ہی آ رہا ہے. وہ کوئی بہرحال یہ پھر آہستہ آہستہ چلے، میں پڑھ کے سنا دوں. جی اگر وہ نہیں مسئلہ حل ہو رہا تو وہ شاید ہو کہ وہ دوسری اسکرین کو یہ کیمرے میں تھوڑا ایسے دکھا سکتے ہیں نا، وہ جگہ وہ ہے تو اس کے بعد آپ پڑھ کے دکھا سکتے ہیں تاکہ جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ اس کو وہاں دیکھ لیں اسکرین پر، کیونکہ آپ کا کیمرہ جو ہے اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے سارا کچھ. تو تھوڑا اس کا بتا دیں، دکھا دیں مطلب اسکرین میں کہ کون سی ہے وہ کتاب اور اس کا کون سا صفحہ ہے، اور وہ پھر آپ پڑھ کے سنا دیں تو بعد میں انشاءاللہ ہم اس کے اسکین جو ہے وہ ساتھ لگا کے تو اس کو شیئر کر دیں گے. اس میں یہ دیکھیں، یہ 26 اپریل 1907 کا اہل حدیث، ٹھیک ہے جی. اور اس کے اگر آپ صفحہ نمبر 7 پر چلے جائیں تو وہاں پر صفحہ نمبر 6 پر، سوری، یہ دیکھیں، یہ وہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی وہ بہت مشہور تحریر ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا حضرت مرزا صاحب کی 15 اپریل 1907 والی تحریر کے جواب میں کہ اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے. تو یہ وہی بات ہے جس کو ابھی سیفی صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے. خاکسار نے بھی عرض کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات وہ جب بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں
वो 15 अप्रैल की तहरीर को बयान करेंगे, उसका जो मतन है उसको बयान करेंगे, और फिर उसके बाद सीधी वो छलांग लगा देते हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के ऊपर, उस वाक़या के ऊपर। क्या वजह है कि जो उलमा हज़रात हैं वो इस बात को अवामुन्नास से छुपा लेते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये 26 अप्रैल 1907 वाला जो अहले हदीस अखबार हम आपको दिखला रहे हैं, ये आपको शायद अहले हदीस की जो अपने जो इन्होंने अखबारात वगैरह छापे हैं वहाँ पे ये तहरीरें नहीं मिलेंगी। ये अलहदा बात है कि महज अल्लाह ताला के फजल से, देखें अल्लाह ताला के अपने काम हैं कि वो तहरीरें जो ये अवामुन्नास से छुपाते हैं, इनके बाद बड़ों ने जब किताबें लिखी तो इन तहरीरों को उसमें बयान कर दिया। मसलन मोहम्मदिया पॉकेट बुक, उसका दोस्तों ने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर पॉकेट बुक है। उसमें जब इस वाक़े का जिक्र किया है, मोहम्मदिया पॉकेट बुक के जो लिखने वाले थे मौलवी साहब, उन्होंने ये तहरीर वहाँ पे बयान की है, अपनी वजूहात दी हैं कि क्यों उन्होंने इनकार किया। हम उन वजूहात में नहीं जाना चाहते। अभी बात यह है, जो अहम बात है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने उस तहरीर का इनकार करके मुनाजरा से फरार इख्तियार किया, और जिस मुनाजरा से उन्होंने फरार इख्तियार कर लिया, मुझे हल्का सा शोर आ रहा है, शायद किसी दोस्त का जो है ना वो माइक ऑन है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जज़ाकल्लाह, कि जिस मुनाजरा से मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब ने फरार इख्तियार कर लिया, उनकी वो तहरीर आखिर क्या वजह है कि मौलवी हजरात अवामुन्नास से छुपाते हैं। और ये सिर्फ एक बात हम खास साहब ने बताई है, और भी बहुत सी बातें हैं इसमें। जब बात इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेगी तो बड़े बड़े इंकशाफात हैं जो कि इंशाल्लाह दोस्तों के सामने जो है वो हमें पेश करने का अल्लाह ताला मौका देगा। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं इस दौरान, मुझे लगता है सलीम मीर भाई थोड़े से बिजी हो गए हैं, मैं एक और छोटा सा मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आप सलीम मीर पेश भाई करें जी एक छोटी सी बात और बयान करना चाहता हूँ। ये देखें, ये हजरात जो हमारे अहले हदीस भाई हैं, ये खाम खान न जाने क्यों इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये जो 15 अप्रैल वाली जो तहरीर थी, ये मुबाहला की तहरीर नहीं थी। ये देखें, इनकी अपनी किताब सीरत सनाई, ठीक है जी। और इस सीरत सनाई के ये मौलाना अब्दुल मजीद खादम सोहरवर्दी ने लिखी है। इसके पेज है जी 203। ये देखें, हेडिंग देखें क्या दिया उन्होंने, मिर्जा जी से मुबाहला, और मुबाहला के नीचे उस तहरीर को लेके आए हैं कि मिर्जा साहब के साथ ये देखें, ये जो तहरीर है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में हलाक हो जाएगा, ये तहरीर 15 अप्रैल 1907 की हजरत मिर्जा साहब की तहरीर के अंदर से इन्होंने फिक्रा लिया है, और इसको हेडिंग क्या दी है, मिर्जा जी से मुबाहला। तो मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि जब इंसान बाज दफा या बाज ग्रोह जो हैं वो सच का खून करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके अंदर से ही ऐसे लोगों से ऐसी बातें लिखवा देता है या कहलवा देता है कि जो सच है वो जाहिर और बाहिर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी वजाहत आपने कर दी है इस बारे में कि वो आखिरी फैसला का इश्तिहार क्या था, और उसके जवाब में ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं भी इसके बारे में जानता हूँ कि आमतौर पर गैर अहमदी वहाबी ख़ास तौर पर, और उसके अलावा जो बरेलवी देवबंदी वगैरह इस बात को इस्तेमाल करते हैं, वो दो ही बातें बयान करते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम ने सनाउल्लाह मुरस्सिरी के साथ मुबाहला किया या दुआ की, बल्कि वो मुबाहले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। जिनको ये पता चल चुका है कि मुबाहला होता क्या है, और ये मुबाहला वाकई नहीं इसलिए हुआ कि उसने कबूल नहीं किया, वो कहते हैं जी अपने बारे में खुदा से फैसला चाहा, और वो तहरीर में लिख दिया कि जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मरेगा, और वो वफात जो है वो हैज़े वगैरह से होगी। और उन्होंने खुद कहा जी मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। लीजिए देखें, अब 3 बातें हैं और उसके बाद साबित हो गया कि वो उसके मुताबिक फौत हो गए, तो साफ ज़ाहिर हो गया कि वो झूठे हैं। तो मैं मोहतरम आज़म सैफ़ी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा
کہ آپ اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ مباہلے کا جو سلسلہ ہے یا اس کی جو دعوت ہے یہ 1907 میں وہ جو آخری فیصلے کا اشتہار ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ کہانی تھوڑی پرانی ہے، تھوڑی پیچھے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس سے پہلے کیا مباہلے کے بارے میں جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہوتی رہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کی، اور تھوڑی سی اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خود لوگوں کو مباہلہ کا چیلنج اس وقت دے رہے تھے یا وہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ مجھے مباہلہ کا چیلنج دیں؟ تو یہ دو نقطوں پر تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں، پھر ہم اب آگے بات کرتے ہیں۔ شکریہ جی۔ جی جزاک اللہ۔ سلیم میر بھائی، بات دراصل تھوڑا سا یہ پیچھے سے شروع ہوتی ہے، اور اگر اس کو ہم شروعات سے دیکھیں تو پھر سارا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات یہ کتاب انجام آدم سے شروع ہوئی تھی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غالباً 1896 میں لکھی تھی۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علماؤں کو جو ہے وہ دعوت مباہلہ پیش کی تھی، اور کہا تھا کہ بس مطلب ہماری طرف سے یہ آخری طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم کسی کو دعوت نہیں دیں گے بجز اس کے کہ کوئی شخص ہمیں خود آ کر کہے کہ ہاں ہمیں آپ سے مباہلہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے بھی بتایا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کے متعلق جو ہے نا وہ کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام الہامات مرزا تھا 1902 میں غالباً، تو انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ منع کر دیا کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے اس طریق پر مباہلہ کر سکوں یا مقابلہ اس طریق پر کر سکوں۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چیلنج قبول کرنا، یعنی مباہلے والا، جس میں حاصل کلام یہ نکلنا تھا کہ صادق کی زندگی میں قاضی وفات پا جائے، یہ دراصل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعجاز احمدی کے اندر بطور پیش گوئی اس کو درج کر دیا تھا، اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ذریعے سے عنقریب 3 نشان ظاہر ہوں گے۔ اول تو یہ ہوگا کہ وہ قادیان میں میرے پاس جو ہے نا وہ ہرگز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پیش گوئی وغیرہ کی پڑتال کے لیے یہ صاحب دکھا رہے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اس چیلنج پر مستعد رہے کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے تو ضرور وہ پہلے مرے، یعنی وہ مستعد نہیں رہیں گے اس بات کے اوپر کہ صادق کی زندگی میں کاذب مرے۔ تو انہوں نے خود منع کر دیا کہ مجھے تو منظور نہیں ہے کہ میں اگر مر گیا تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا، یا میری وفات سے دوسروں کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کھلے طور پر یہ منع کر دیا۔ لیکن 1906 میں جب یہ سارا معاملہ مطلب رفع دفع ہو گیا، جب انہوں نے کھلے طور پر انکار کر دیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو نہیں بلایا۔ 1906 میں لوگوں نے ان کو خط لکھنا شروع کیے اور کہا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو کہ آپ ہمت پیدا کیجیے، اپنے اندر جرت پیدا کیجیے اتنی اپنے اندر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مباہلہ کر سکیں۔ تو بہرحال چونکہ عوام کی نظروں میں آ چکی تھی یہ بات کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کھلے طور پر انکار کر دیا ہے، تو ان کی ذلت اور رسوائی کا موجب بن گئی تھی یہ بات۔ تو بہرحال ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو ہے نا پھر وہ اپنے اخبار اہل حدیث 1906 میں اس چیز کا ذکر کیا کہ ٹھیک ہے، میں مرزا صاحب سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 1907 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مارچ 1907 میں اس وقت قادیان کے آریہ اور ہم یہ رسالہ لکھ رہے تھے، یہ مضمون چھپا تھا اخبار الحکم کے اندر۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آریوں کو دعوت دی تھی مباہلے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ قسم کھا لیجئے اور ہم بھی مطلب قسم کھا لیں گے، اور اس طرح سے معاملہ اللہ کے حضور پہنچ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں میں اور ہم میں کون سچا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے نا وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھی دعوت دیجیے کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی قسم کھا لیجیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کس کی حمایت کرتا ہے، کس کی مدد کرتا ہے۔ اب ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس بات کو جو ہے نا وہ یہ سمجھا کہ مجھے اکیلے کو ہی قسم کھانی ہے، حالانکہ بات بالکل ایک دم واضح تھی کہ فریقین نے قسم کھانی ہے، اور فریقین کا قسم کھانا ایک دوسرے کے مقابل پر یہ مباہلہ کہلاتا ہے، جیسا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے خود مباہلے کی یہ تعریف کی ہے 1907 میں۔ تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ قسم کھا لیجیے اگر قسم کھا سکتے ہیں، ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا کہ میں قسم کھا لوں گا لیکن آپ قسم نہیں کھائیں گے، کیونکہ مجھے آپ کی قسم کا اعتبار نہیں۔ مطلب ایسے دکھ رہے ہیں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ثناء اللہ امرتسری صاحب کی قسم کا اعتبار کرتے تھے کہ ہاں کہ بھائی ثناء اللہ امرتسری صاحب اگر قسم کھائیں گے تو مجھے تو اعتبار ہے ان کی قسم کا،
لیکن ثناء امرتسری صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ہمیں تو آپ کی قسم کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی انہوں نے کھلے طور پر جو تھا نا وہ نفی کر دی اس چیز کی کہ ان کو یہ مباہلہ جو ہے وہ منظور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور عوام سے چھپائی جاتی ہے، وہ ہے اصول۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو اصول ہے کہ صادق کی زندگی میں کاذب مر جائے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک یہ اصول کس صورت میں ہے۔ جیسے کہ ابھی یحییٰ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ تفسیر سنائی کے اندر سیرت سنائی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ صادق کی زندگی میں کاذب مر جائے یا سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے۔ تو دیکھیں جی، وہ مرزا صاحب مر گئے اور ثناء امرتسری صاحب سچے ہو گئے۔ انہوں نے اتنی بات تو بتا دی ہے۔ دیکھیں ملفوظات جلد 5 کا بھی اسکین جو ہے نا وہ یحییٰ صاحب دکھا رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک یہ جو اصول ہے کہ صادق کی زندگی میں کاذب مرے، یہ صرف مباہلے کی صورت میں ہے، نہ کہ ہر ایک صورت میں۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور نفی کری ہے اس بات کی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہلاک ہو گئے تھے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن زندہ رہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ صادق کی زندگی میں کاذب ہلاک ہو جائے گا یا مر جائے گا، یہ صرف مباہلے کی صورت میں ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر یعنی اشتہار آخری فیصلہ کے اندر جو بتایا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے، وہ یہی ہونا ہے کہ صادق کی زندگی میں کاذب کا مر جانا ہے۔ اس بات سے واضح ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک یہ دعائیں مباہلہ تھی، لیکن عوام کو صرف روکے میں رکھنے کے لیے علماء کرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اصول نہیں بتاتے، تاکہ کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو سامنے رکھ کر ایک دم سمجھ جائے یا ایک لمحہ اس کو نہ لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ یقیناً پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو اشتہار دیا ہے یہ یقیناً دعائے مباہلہ ہے، کیونکہ آپ کا اصول یہی ہے جس کو آپ نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہوا ہے۔ آپ کے ملفوظ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ صادق کی زندگی میں کاذب اگر مرے گا تو صرف اسی صورت میں مرے گا کہ مباہلے کے لیے سامنے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثناء امرتسری صاحب کا اصول نہیں بتاتے ہیں کہ ثناء امرتسری صاحب کا کیا اصول ہے۔ اگر یہ دونوں اصول بتا دیے جائیں اور اشتہار آخری فیصلہ کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ثناء امرتسری صاحب کا جو اصول ہے وہ ہے کہ کاذب کو لمبی مہلت ملتی ہے، صادق پہلے وفات پا جاتا ہے۔ بلکہ مثال دے کر بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب سے پہلے وفات پا گئے۔ یہ تھا ثناء امرتسری صاحب کا اصول کہ کاذب کو لمبی مہلت ملے اور صادق پہلے وفات پا جائے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول کے مطابق تو ثناء امرتسری صاحب مقابل پر آئے ہی نہیں، یعنی مباہلے کی غرض سے وہ آئے ہی نہیں سامنے، انہوں نے کھلے طور پر انکار کر دیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول والی تو بات ختم ہو گئی۔ اب بچہ ثناء امرتسری صاحب والا اصول، تو ثناء امرتسری صاحب کے اصول کے اوپر رکھ کر اگر اشتہار آخری فیصلہ کو دیکھا جائے تو تمام دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہے کہ کاذب جو ہے اس کو لمبی مہلت ملی، یعنی ثناء امرتسری صاحب، اور صادق کی وفات پہلے ہو گئی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے مسیلمہ کذاب بعد زندہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی۔ تو یہاں سے بھی معاملہ بالکل ایک دم حل ہو جاتا ہے، اصول بھی ان کا ہے، تحریریں بھی ان کی ہیں، ثبوت بھی ان کے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ثابت ہم نے کرنا پڑ رہا ہے، ان کو خود وہ چیز نظر نہیں آتی۔ دوسری بات وہ جیسے کہ حیضے والی کہی ہے، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے وہ حیضے سے ہوئی ہے، تو اس کے اوپر مزید روشنی تو یحییٰ صاحب ہی ڈالیں گے کیونکہ وہ پیشے سے ڈاکٹر بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے اس میں، وہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے سننے والے صرف میر ناصر صاحب، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت اہل خاندان جو تھے نا وہ موجود تھے، وہاں کسی نے یہ بات بیان نہیں کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی۔ لیکن بالفرض محال اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو بہو الفاظ ایسے ہی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو صحیح ستہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ مجھے قلم اور کاغذ لا دو تاکہ میں تمہیں کوئی وصیت لکھ دوں۔
سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے؟ نہیں جانتے، لیکن روایات ایسی موجود ہے جس میں یہی الفاظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں کچھ وصیت لکھ دوں۔ تو بجی اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ ممکن ہے راوی کے سننے میں خطا ہوئی ہو، کیونکہ خطا کا امکان تو باقی ہے نا۔ اب اس بات کو اگر اصول محدثین پر لے کر جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ بات سب مانتے ہیں کہ خطا کا امکان باقی ہے، کیونکہ بیان کرنے میں اور سننے میں غلطی کا امکان ہے، ایسا سبھی محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی لیے انہوں نے متن کی ضمانت نہیں لی۔ جب بھی کسی حدیث کے متعلق وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ اس کے متن کی ضمانت نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس کی سند کی ضمانت لیتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ بیان کرنے والے صحیح ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن وہ متن کی ضمانت نہیں لیتے کہ اس میں متن میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہو بہو ویسی ہی ہے جیسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائی۔ ممکن ہے کسی کی سمجھ میں مفہوم آیا ہو، ممکن ہے کسی سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، ممکن ہے کوئی شخص کوئی ایسی بات بیان کرنا بھول گیا ہو جس سے اس پوری بات کا مطلب ہی بدل جائے۔ تو ایسی ہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیضہ والی بات کے اندر بھی ہے کہ اول تو اس کے بیان کرنے والے صرف میاں ناصر صاحب ہیں، جبکہ دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے، ان سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی۔ لیکن اگر میاں ناصر صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، ممکن ہے حضرت میاں ناصر صاحب سے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ اور الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی ہے اس بات کی کہ یہ مباہلہ کا جو سلسلہ ہے یہ اس آخری فیصلے سے شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مباہلہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کی جو وہابی اہل حدیث تھے گفتگو آپس میں چلتی رہی ہے، اور مختلف طریقے سے ثناء اللہ امرتسری صاحب اس مباہلہ سے انکار ہی کرتے رہے ہیں، کبھی انہوں نے غیر مشروط اقرار نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے بھی کچھ اپنی طرف سے جو سلسلہ ہے وہ تیار کیا ہوگا، کچھ مواد تیار کیا ہوگا، تو میں جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا یہ ہوا تھا کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مباہلہ کا چیلنج جن کو دیا گیا تھا وہ اس کو شرعی مباہلہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ ماننے کا بہانہ کرتے تھے۔ تو تھوڑی سی اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ قرآن کریم کے اندر جو شرعی مباہلہ جس کو یہ کہتے ہیں یا مباہلہ کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، اور کیا جو مباہلے کی صورت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی اس کی کوئی مثال ملتی ہے جو اسلام کا جو تاریخ گزری ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم کوئی پہلی مخلوق نہیں جو آسمان سے اترے ہیں، ہم سے پہلے بھی اسلام میں علماء گزرے ہیں، لوگوں نے مباہلے کیے ہیں اور مباہلے کے نتیجے میں یہ دعوے بھی کیے ہیں جی ہم مباہلے میں سچے ثابت ہو گئے ہیں، اور آج بھی لوگ مباہلے کر رہے ہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی روشنی محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے درخواست ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور شامل کر لیں کہ یہ جو آخری فیصلہ لفظ ہے جو کہ اس اشتہار کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کیا جاتا ہے، اس بارے میں بھی اگر کچھ روشنی آپ ڈالنا چاہیں تو یہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ قرآنی معیار کے مطابق مباہلہ کیا ہے، یا جس کو یہ شرعی مباہلہ بناتے ہیں کہ شریعت میں تو مباہلہ صرف اس قسم کا جائز ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ آخری فیصلہ لفظ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یا کسی اور نے اس کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، اب آپ اس کی جو ہے وہ تفصیل پیش کر دیں۔ جی جزاک اللہ عامر بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 50 منٹ ہو گئے ہیں ہماری گفتگو کو۔ میں جو ہے نا یہ جو آخری کہ مباہلہ قرآن پاک کی روح سے کیا اس طرح کا مباہلہ جائز ہے یا نہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیفی صاحب کا اس بارے میں ایک مناظرہ ہوا تھا، تو یہ شاید زیادہ اچھے ہیں اس بارے میں، اس کو زیادہ مزید ایکسپلین کرنے میں۔ میں ایک چھوٹی سی ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو، جی بالکل۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ محترم سیفی صاحب نے فرمایا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی یہ عادت تھی کہ وہ جو ہے وہ گویا بس مباہلہ بس ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں، بس منظور کرنے لگے ہیں،
और जब सारी आवाम जो है वो कहते ना इस बड़ी जोशीली हो जाती थी कि जनाब अब तो मुबाहला हुआ ही हुआ, तो मौलवी साहब आराम से कन्नी कतरा के तो साइड से गुजर जाते थे। तो खाकसार की जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी कुछ इस बारे में तहकीक करने की, एक बहुत ही जो है ना क्या कहें, अफसोसनाक कह लें इसको, क्योंकि ज़ाहिर है एक मजहबी आलम है, हमें अफसोस ही होता है अगर उनके बारे में इस बात का पता चले। अफसोसनाक बात खाकसार को ये पता चली कि ये सिर्फ हम ही नहीं कहते कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की इस तरह की आदत थी कि महज लगता यूँ है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लगता यूँ है कि अपने अखबार अहले हदीस को चलाने के लिए, उसकी ज़्यादा बिक्री के लिए वो इस तरह की बातें कर दिया करते थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये देख लें मेरे सामने, मैं आपको दिखला रहा हूँ मकतूबात इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, ठीक है जी। इसके एक ये देख लें, मैं सारा आपको सफ़ा पहले दिखला देता हूँ, ठीक है। अगर कोई दोस्त रहेगा तो हम उसको हवाला भी दे देंगे इंशाल्लाह। इसके अगर आप सफ़ा नंबर 116 पर जाएं तो ये तहरीर है जो खाकसार अभी पढ़ने लगा है, ठीक है जी। अब बरेलवियों के जो मुजद्दद हैं अहमद रज़ा बरेलवी साहिब, उनके नज़दीक मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब किस किरदार के आलिम थे, ठीक है जी। अहमद रज़ा बरेलवी साहब फरमाते हैं, ग्रामीय मंश मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी मुमकिन व मौजूद में फ़र्क ना जान सके। ये असल में हुआ ये कि ये मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब इस खत से ये लगता है कि गोया ये बरेली में कहीं गए हैं, मिले हैं अहमद रज़ा बरेलवी साहब को, उसके बाद ये तहरीर लिख रहे हैं। फरमाते हैं जी, मकदूरात इलाहिया को मौजूदात में मुनहसर ठहराया, इल्म इलाही के नामहदूद होने में अपने आप को मुतअम्मल बताया। आगे लिखते हैं, और जाते ही, यानी ये कि वहाँ पे बकौल अहमद रज़ा बरेलवी साहब के हार गए, जब गुफ्तगू हुई तो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को बकौल, मैं नहीं कह रहा, बकौल अहमद रज़ा बरेलवी साहब इनको मुंह की खानी पड़ी। और ये अहमद रज़ा बरेलवी साहब आप कहते हैं, और जाते ही रमज़ान जैसे मुबारक महीना में बरक्स छाप दिया कि मैं हराया। अब देखें, ये जिन उलमा का अल्लाह ताला माफ़ करे ये किरदार हो, और ये हम नहीं कह रहे, ये बरेलियों के मुजद्दद मौलवी अहमद रज़ा बरेलवी साहब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का किरदार बतला रहे हैं, ऐसे शख्स से फिर ज़ाहिर खाकसार ने जब इस पे मज़ीद तहकीक की तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसे शख्स से हम क्या तवक्को कर सकते हैं। और इसकी मैं एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी मज़ेदार मिसाल। ये है जी 19 अप्रैल 1907 का अखबार अहले हदीस, ठीक है जी। आप देख लें, ये दरमियान में लाइन है, ठीक है जी। लाइन के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, पढ़े ज़रा इस तहरीर को जी, आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, ये जो रेड में है, ठीक है, ये देखें इस तहरीर को, बेशक अल्फाज मुबाहला मुकर्रर हो चुके हैं जिन पर हमने तुम्हारे ही मनकूला मजमून में खत लिख दिया है। क्या लगता है इससे? और फिर कहते हैं जिनको तुमने मंजूर कर लिया है। क्या लगता है इस तहरीर से कि गोया मुबाहला हुआ के हुआ, ठीक है जी। और इसी सफ़ा के इधर चले जाए बिल्कुल साथ, ये देखें जी क्या कहते हैं, मुख्तसर ये कि जहां से बात चली है मुझको बाज कीजिए। मैं ज़रा इसको उठा देता हूँ, मेरे आगे उंगली आ रही है, ये देखें जी। कहते हैं जी मुख्तसर ये कि जहां से बात चली है मुझको बात कीजिए कि मैं सॉरी उसको याद कीजिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, मुख्तसर ये है कि जहां से बात चली है उसको याद कीजिए, उसके मुताबिक हम कसम खाने को तैयार हैं, ठीक है जी। यानी इधर वाली तहरीर और कह रही है कुछ, इधर वाली तहरीर साथ वाले सफ़े की वो कुछ और कह रही है। तो बदकिस्मती के साथ जो मैं खाकसार बात बयान करना चाहता था वो ये है कि हमारा जो
واسطہ ہیں وہ اس طرح کے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان اسکالر ہیں اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ قولو قولا سدیدا کے اوپر عمل کرنے والے ہوں. سچی اور کھری بات کرو. 2 + 2 = 4. ادھر اتنی انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی ان مولویوں میں سے ایک مولوی لگتے ہیں جو کہ بات کو گھماتے پھراتے تھے اور عوام کو نچاتے تھے. اس لیے جس طرح کے خاک صاحب نے عرض کیا بظاہر یوں لگتا ہے کہ اپنے اخبار کی بکری کے لیے. جزاک اللہ. اور ویسے جس طرح میں نے عرض کیا ہے اگرچہ 55 منٹس ہو گئے ہیں تو اگر سیفی صاحب جیسا کہ سلیم میر صاحب نے کہا ہے اگر آپ مباہلہ کا جو اس کے بارے میں اگر کچھ روشنی ڈال دیں جو سوال تھا ان کا. جی جزاک اللہ یحییٰ صاحب. سب سے جو باتیں آپ نے جو ہے نا وہ بتائی ہیں ابھی انہی کے تعلق سے مجھے بھی جو ہے نا وہ ایک دو بات یاد آئی کہ یہ جو شکایت ہے یہ صرف ایک ہمیں ہی نہیں اور صرف ایک یہ امام رضا خان صاحب کو ہی نہیں بلکہ ان کے جو روحانی استاد ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب یہ شکایت ان کو بھی تھی کیونکہ ان سے بھی مباحثہ وغیرہ ہوا ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا. تو وہ اشاعت السنہ کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ لکھتا میں کچھ ہوں کہنا میں کچھ اور چاہتا ہوں یہ سمجھتے کچھ اور ہیں اور لکھتے کچھ اور ہیں اور عوام کو کچھ اور بتاتے ہیں. بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ بات اپنے اشاعت السنہ اخبار کے اندر لکھی ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کے تعلق سے کہ یہ کذاب ہیں مسخرے ہیں شعر و شاعری میں جو ہے نا وہ عوام کو الجھاتے ہیں اور بس چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کے چنگل میں پھنس جائیں تاکہ یہ مشہور ہو جائے. تو یہی ان کا مقصد تھا. تو یہ ہمارا کہنا نہیں ہے خود ان کے جو روحانی والد ہیں ان کے جو استاد ہیں محمد حسین بٹالوی جو خود بھی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کافی نامور جو ہے نا وہ عالم ہیں اس زمانے کے اور اہل حدیثوں کے نزدیک کافی اونچا مقام ہے ان کا یہ کہنا ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کے تعلق سے. اور افتتاح میں ہی میں نے بتا بھی دیا تھا کہ اکتوبر 1907 میں ہی یہ کس طرح سے اپنی ہی بات سے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو راضی تھا مرزا صاحب سے مباہلہ کرنے کے لیے. میں نے کہا تھا کہ ہاں جی آ جائیے بس مجھے اتنا بات بتا دیجیے کہ انجام اس کا کیا ہوگا. بہرحال سلیم میر صاحب نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ آخری فیصلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھا ہے تو یہ لفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اختیار کیا ہے جسے عوام کے سامنے یہی کہہ کر پیش کیا جاتا ہے جی دیکھیں مرزا صاحب نے آخری فیصلے کے الفاظ استعمال کیے ہیں دعا کے الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی پوری تحریر میں کہیں بھی مباہلہ نہیں کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کیے ہیں اور ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی کیے اور لفظ مباہلہ کو چھوڑ کر آخری فیصلہ کا ہی الفاظ استعمال کیا جیسا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو آیت مباہلہ ہے اس کے ماتحت جو ہے نا وہ وہاں پر مباہلے کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ آخری فیصلے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آ جاؤ اس طریقے سے جو ہے نا وہ تم اپنے اور ہمارے درمیان کا جھگڑا ختم کرو. کیا کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق دعا کریں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے. تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی آخری فیصلہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی آخری فیصلہ جو ہے نا وہ صرف مباہلہ ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک مرتبہ محمد حسین بٹالوی صاحب کو مباہلے کے لیے بلایا تو ان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ آخری فیصلہ ہے یہ آپ کے ہمارے اور وہ کیا تھا پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مباہلے کی دعا وغیرہ پوری اپنی اس کتاب کے اندر درج کیا اس رسالے کے اندر. تو یہ تو آخری فیصلہ کے متعلق بات ہے. آخری فیصلہ کا الفاظ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک آخری فیصلہ مباہلہ ہوتا ہے. دوسری بات جو پوچھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرعی مباہلہ نہیں ہے. اچھا یہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ شرعی مباہلہ نہیں ہے نامعلوم انہوں نے کہاں سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ مباہلہ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی طریق پر ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. تو جیسا کہ یحییٰ صاحب نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہماری لائیو گفتگو ہوئی تھی اس کے تعلق سے مولانا زاہد
خان صاحب سے جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم نے مباہلہ کرنے کا جو طریق بتایا ہے نا وہ یہ بتایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ طریق بتایا ہے، لیکن کیا اگر اس طریق کے مطابق دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریق پر کیا؟ کیونکہ آیت کے اندر ذکر ہے اپنے نفسوں کو پیش کرنا، اپنی ازدواج کو پیش کرنا ہے مباہلے میں، اپنے بیٹوں کو پیش کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اسی طرح آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن ازدواج میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر ہو بہو اسی آیت کے مطابق چلنا تھا تو پھر چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج میں سے بھی کوئی آتا، لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اس وقت وہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ موجود تھے، ازدواج میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا جس کا آخری دم تک جو ہے نا وہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ اگر آپ کے نزدیک کسی طریق پر مباہلہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب بھی اور آپ لوگ خود بھی اس بات کو کہتے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدالحق غزنوی سے جو ہے نا وہ امرتسر میں مباہلہ کیا تھا، کیا وہ اسی طریق پر ہوا تھا؟ کیا عبدالحق غزنوی جو ان کے بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں، کیا وہ لے کر آئے تھے اپنے ازدواج کو، اپنے بیٹوں کو؟ نہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہے نا کوئی گیا تھا، تو پھر کس بنیاد پر تم لوگ یہ بات کہتے ہو کہ وہ مباہلہ تھا؟ کیونکہ وہاں پر تو اس طریق پر نہیں ہوا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ متفق امام ہے، سبھی ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، پائے کے عالم ہیں، ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک یہ بات کہی کہ مباہلہ اگر ہو سکتا ہے نا تو صرف عیسائیوں سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ اختلافات دوسروں سے بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت ان کے اوپر بھی قائم کر دی تھی، یعنی مشرکین کے اوپر، اسی طرح یہود کے اوپر، ان کے اوپر بھی حجت قائم کر دی تھی، لیکن اگر مباہلہ کا حکم کہیں ملا ہے کسی قوم کے ساتھ کرنے کے لیے تو وہ صرف عیسائیوں کے ساتھ کرنے کے لیے ملا۔ تو اس طرح کے خیالات اس زمانے کے لوگوں میں بھی تھے، تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے بھی مباہلہ ہو سکتا ہے۔ اور فتاوی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیا نام جزوی فعل تھا، یعنی چونکہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا تو آپ نے کر کے دکھا دیا، لیکن اس کو لازم کر کے نہیں چھوڑا ہے کہ اگر مباہلہ ہوگا تو اسی طریق پر ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے طریق پر مباہلہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے اور نہ کسی عالم نے ایسی بات کہی ہے۔ یہ صرف آج کل کے جو مولویان ہیں، غیر احمدی مولویان، ان کا یہ بنایا ہوا اصول ہے کہ اگر مباہلہ ہوگا تو صرف اسی طریق پر ہوگا، حالانکہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم نے جس طریق پر مباہلہ کرنے کے لیے کہا ہے کیا اسی طریق پر ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کچھ کمی بیشی کی ہے۔ دوسری بات پھر یہی ہوئی کہ اگر ہو بہو اسی طریق پر ہونا ہے تو پھر تو لازم ہے کہ پھر عیسائیوں سے ہی مباہلہ ہو، اسلام میں پھر مباہلہ ہو ہی نہ۔ اسی طرح تفسیر در منصور کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مباہلہ بھی درج ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اسی آیت مباہلہ کے ماتحت یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص سے نزاع ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں، دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنے بیٹوں کو بلایا نہ اپنے ازدواج کو بلایا، بلکہ اسی وقت نزاع ہوئی جب تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر جو تھا نا وہ یہ آیت لعنت اللہ علی الکاذبین والی انہوں نے پڑھ دی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مباہلہ ہوا ہے، جس کا اسکین میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر گفتگو آگے چلی اور کسی بھائی نے مطالبہ کیا اس کا تو میں دکھاؤں گا، تو ان کا بھی مباہلہ ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ، وہ سنگل ہوا ہے ان کا، ایک طرف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو ان سے مباہلہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب مباہلہ ہوا تو وہ شخص مر گیا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ زندہ رہے، تو وہاں پر بھی دیکھیں یہ طریقہ استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ محدث ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ حدیثوں کو سمجھتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جو آیت مباہلہ کے تعلق سے حدیث درج ہے احادیث میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہے شارح ہیں صحیح بخاری، کیا ان کو نہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو مباہلہ ہو رہا ہے یہ تو اس طریق پر ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ تو شرعی مباہلہ ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے کیا، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں مباہلہ ہوا اور وہ شخص وفات پا گیا۔
اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ان کے نامور عالم ہیں غلام دستگیر صاحب جو تھے، انہوں نے بھی مجموعہ بہار الانوار کے تعلق سے ایک عبارت کوڈ کی ہے اپنے رسالے کے اندر، اور اس میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فیصلہ چاہا ہے اسی طریق پر جس طرح کے جو مؤلف مجموعہ بہار الانوار جو تھے نا ان کے زمانے میں ہوا تھا، ان کے زمانے میں بھی مباہلہ ہوا تھا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ دعا کی تھی کہ صادق جو ہے نا وہ قاضی کی زندگی میں مر جائے، صادق کی زندگی میں جو ہے نا وہ قاضی مر جائے، تو لہٰذا ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں، یعنی پہلے بھی مباہلے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بھی اپنی بات میں ذکر کیا تھا کہ ہم کوئی نئی مخلوق نہیں ہے جو آسمان سے اترے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ مسلمان ہو گزرے ہیں اس امت کے اندر، ان کے درمیان بھی مباہلے ہوئے ہیں۔ تو کس طرح سے ہوئے ہیں، کیا اسی طریق پر ہوئے ہیں جس طریق پر یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یا کوئی مختلف طریقہ اختیار کیا گیا ہے ان مباہلوں کو کرنے کے لیے؟ تو بہرحال ایک نہیں بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں، بس یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک اصول نیا بنایا ہے، اور یہ حال فی الحال ہی سامنے آیا ہے، اس سے پہلے قریب کوئی 8-9 مہینے پہلے ہم نے بھی نہیں سنا تھا کہ اس طرح کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے کہ مباہلہ اگر ہوگا تو صرف اسی طریق پر ہوگا جس طریق پر قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ورنہ کسی اور طریق کو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ حال فی الحال ہی انہوں نے یہ اصول بنایا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت وضاحت سے جواب اس بات کا دے دیا ہے کہ جو آخری فیصلہ لفظ ہے وہ اگر استعمال کیا جائے تو وہ ایک مباہلہ کی ہی شکل ہے، مباہلہ کے طور پر ہی اگلے کو بلایا جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے وضاحت کر دی جو پچھلے ہمارے امت کے اندر جو عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور انہوں نے غیر مسلموں سے مباہلے کیے اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی سچائی کے لیے استعمال کیا، اور اسی طرح مسلمانوں کے آپس میں بھی اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں مزید تھوڑی وضاحت اگر آپ کرنا چاہیں کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آخری فیصلہ اشتہار کے اندر لکھا کہ مقابلہ کے لیے میں بلاتا ہوں ان کو، ثناء اللہ مرسری صاحب کو، تو کیا کبھی زندگی میں کسی نے دیکھا ہے کہ ایک ہی بندے کا مقابلہ ہو؟ دنیا میں کوئی بھی مقابلہ کیا ایک ہی بندے کا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں مقابلہ کے لیے بلاتا ہوں اور صرف میں ہی میدان میں چلا جاتا ہوں تو دوسرا بندہ بے شک نہ آئے تو وہ مقابلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا اپنی زندگی میں مباہلہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی؟ اگر کوئی غیر احمدی یہ اعتراض کرے جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے تو یہ کہیں لکھ کے دیا تھا یا اس طرح کا کوئی معاہدہ اللہ سے کیا تھا کہ میں مباہلہ کروں گا ہی نہیں، تو اگر اس طرح کی کوئی تحریر ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال تھی تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیوں مباہلہ کیا؟ تو کیا وہ خدا سے کیا ہوا وعدہ یا دنیا میں کسی بندے سے کیا ہوا معاہدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توڑ دیا تھا جو یہ مباہلہ کیا؟ دوسرا، میری نظر سے ایک تحریر گزری جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے 2 طریقے اس کو پیش کیے گئے جناب ثناء اللہ مرسری صاحب کو جو وہابی اور اہل حدیث تھے۔ ایک یہ تھا کہ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ان یہودیوں کو کہو اگر تم سچے ہو تو اپنے لیے موت کی دعا کرو، لیکن یہ کبھی بھی موت کی دعا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں اپنا یعنی کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ثناء اللہ مرسری صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعا تو مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو دوسرا طریقہ مباہلہ یہ تھا کہ جناب جو سچا ہے وہ جھوٹے کی زندگی میں فوت ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں جی اس کی مثال کوئی پیش کریں کہ کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ جھوٹا سچے، وہ کہتا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ اگر پہلے فوت ہو جائے یا بعد میں فوت ہو تو اس سے تو کسی کا سچا یا جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں طریقے، اچھا انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے طریقے سے میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تحریریں میرے پاس پڑھی ہیں، سکین وغیرہ حوالہ جات، یہ 1906 کے اندر الحکم اخبار کے اندر یہ چھپا تھا مضمون۔ اس کے جواب میں ثناء اللہ مرسری صاحب نے کہا تھا کہ میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے مجھ سے آپ مناظرہ کریں، کیونکہ جو شرعی مباہلہ ہے اس پہ پہلے مناظرہ کرنا ضروری ہے، یہ ثناء اللہ مرسری صاحب نے فرمایا تھا۔ تو یہ کیا آپ کی نظر میں مباہلہ سے جان چھڑانے کے لیے بہانہ تھا یا کوئی ایسی شرائط پائی جاتی ہیں؟ تو یہ 2 سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مقابلہ کیا اکیلے بندے کا ہوتا ہے جیسا کہ آخری فیصلہ کے اندر لکھا گیا، دوسرا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے جو 2 طریقے فیصلہ پیش کیے گئے، ایک تو یہ کہ یہودیوں کی طرح
یہ بھی اگر سچا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اپنے لیے موت کی دعا کیوں نہیں کرتے, اس سے کیوں ڈرتے ہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی جھوٹے ہیں. تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا جی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ دعا کرے. اور دوسرا یہ کہ جو دوسرا طریقے فیصلہ بتایا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا, وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ مجھے منظور ہے لیکن اس سے پہلے مجھ سے مناظرہ کر لیں. تو کیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مناظرہ نہ کرنا قبول کیا, یا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. اور کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلہ کرنے سے نہ کرنے کا وعدہ کسی دنیاوی بندے سے کیا تھا, کسی پبلک میں کیا تھا, یا اللہ سے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ مباہلہ نہیں کروں گا؟ تو یہ 2-3 سوال ہیں مختصر, اگر ان کی میرا خیال ہے وضاحت ہو جائے تو بعد میں آپ دوست ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کو پروگرام کو آگے لمبا چلانا ہے, کیونکہ ابھی فی الحال کوئی مجاہد جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ میں نے جو غیر احمدی مشہور اہل حدیث وہابی مناظرین ہیں ان کو ٹیگ بھی کر دیا ہے اس پوسٹ کے اندر, جیسے کہ حکیم عمران ثاقب صاحب ہیں, عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں, وہابی ہیں, ان کو بھی ٹیگ کیا ہے. حکیم محمد افضل جمال صاحب ہیں, ان کو ٹیگ کیا ہے. کچھ اور دوستوں کو بھی ٹیگ کیا ہے, لیکن ان میں سے شاید کوئی بھی دوست ابھی آنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ مزید اس کو لمبا چلانا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ کافی ابھی گفتگو ہو گئی ہے اور وضاحت بھی کافی کر دی گئی ہے. ان سوالوں کی وضاحت کر کے آپ خود ہی ابھی ڈیسائیڈ کر دیں کہ ہمیں مزید آگے اس کو چلانا چاہیے یا اس کو بھی کلوز کر دینا چاہیے. جی جناب. جی السلام علیکم. جی امیر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگرچہ ایک تحریر حقیقت الوحی کی مفتی ہے, جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں جو اس طرح کی جو مباہلہ کی رسم ہے اس کو میں اس سے یہ اعلان کر چکا ہوں کہ میں اب گویا مباہلے نہیں کروں گا, لیکن وہیں پہ اسی تحریر کا یہ حصہ تو یہ غیر احمدی علماء پیش کرتے ہیں, لیکن اس سے اگلی بات عوام سے چھپا لیتے ہیں کہ حضور انور نے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ مجھے چیلنج دے گا یا مباہلے کی بات کرے گا تو پھر میں مباہلہ جو ہے اس کے ساتھ کروں گا. جہاں تک 1907 کے مباہلے کا تعلق ہے, تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہمارے بھائی نے, سفی صاحب نے, کہ قادیان کے آریہ اور ہم رسالہ میں جب یہ تحریر چھپی اور مولوی صاحب کو قسم کے لیے کہا گیا, تو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ جو اخبار اہل حدیث تھا ان کا, جو کہ 12 اپریل کو چھپا تھا, لیکن وہ چونکہ اس کے اوپر ڈیٹ 19 اپریل کی 2 ہفتے کا اکٹھا چھاپ دیا تھا انہوں نے, کیونکہ سفر سے واپس آئے تھے. اس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے خود وہ جو قسم والی بات تھی اس کو خود آگے بڑھایا, اور جس طرح خاکسار نے عرض کیا نا, مولوی صاحب کی عادت تھی کہ وہ پھر بات کو تھوڑا سا وہ گرم کرنے کے لیے ماحول کو تو بات کر دیا کرتے تھے. کسی دوست کا مائک آن ہے, مجھے تھوڑا ہلکا سا شور آ رہا ہے, جزاک اللہ. اس میں یہ اخبار ہے اور اس میں نیچے کر کے اگر آپ دیکھیں تو مولوی صاحب نے یہاں لکھا ہوا ہے, مرزائیو جی سچے ہو تو آؤ اور اپنے گرو, جی میں آگے تحریر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور اپنے گرو کو ساتھ لاؤ, وہی میدان امرتسر تیار ہے جہاں تم ایک زمانہ میں صوفی عبدالحق غزنوی سے مباہلہ کر کے آسمانی ذلت اٹھا چکے ہو. تو یہ, اور پھر آگے لکھا ہے امرتسر میں نہیں تو بٹالہ میں آؤ, سب کے سامنے کاروائی ہوگی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غیر احمدی احباب پیش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اب میں مباہلہ جو ہے وہ نہیں کروں گا, تو مولوی صاحب کی نے جب خود مباہلے کا آگے جو ہے وہ پیشکش کی, تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو پہلے ہی اسی تحریر میں لکھ چکے تھے کہ اگر کوئی پیشکش کرے گا تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں اس مباہلے کو قبول کروں. اور دوسری بات یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کافی لمبا ہمارا پروگرام, میری اپنی یہ درخواست ہے کہ 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گئے ہیں, 1.25 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ امید ہے کہ جب یہ پروگرام انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں چلے گا تو پھر دوسرے دوست بھی ممکن ہے وہ ان کے ذہن میں کوئی سوال ہوں غیر احمدیوں کے, تو وہ پھر جب سوالات لے کے آئیں گے تو پھر اس گفتگو کو ہم آگے چلا دیں گے. باقی آپ دوست دیکھ لیں. جی میں سمجھ رہا ہوں کہ سلیم میر بھائی نے جو سوال اٹھا دیے ہیں ان کا جواب جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں, کیونکہ جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ جو ہمارے غیر احمدی صاحبان لوگ ہیں, جو مولوی طبقہ ہے ان کا,
ان کے دل و دماغ میں یہ تاثر نہ بیٹھ جائے کہ دیکھیں ان کے پاس ان سوالوں کے جواب آتے نہیں ہوں گے، اور وہ بڑے ٹف سوال تھے جو انہوں نے کر لیے ہیں، اور ہم بھی اپنے مناظرے میں ان سوالوں کو پیش کرتے ہیں، تو ان کے جواب ان کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے یہ پروگرام بند کر دیا۔ تو بہرحال جو سوال سلیم میر بھائی نے اٹھائے ہیں ان کا جواب دینے کے بعد انشاءاللہ تعالی پروگرام کو اگر کوئی آ جاتا ہے درمیان میں کوئی اپنا سوال لے کر یا کچھ بات پوچھنے کے لیے تو آگے مزید اسے بڑھائیں گے، ورنہ پھر پروگرام کو جو ہے نا وہ بند کر دیں گے۔ تو جیسے کہ سلیم میر بھائی نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ بہت اچھا نقطہ ہے، میرا جہاں تک علم ہے منشی قاسم علی صاحب نے اس کو اٹھایا ہے اپنے ایک رسالے کے اندر، کہ جو لفظ مقابلہ ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ثناء اللہ مرسری صاحب کو بھی مقابل پر آنا ہے، کیونکہ مقابلہ تبھی ہوتا ہے جب دو فریق آمنے سامنے، اور ثناء اللہ مرسری صاحب کا اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس کی مجھ سے منظوری نہیں لی گئی، یعنی ثناء اللہ مرسری صاحب بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ مجھے بھی مقابلے پر بلایا جا رہا ہے، تو جب مجھے مقابلے پر بلایا جا رہا ہے تو چاہیے تھا کہ کم سے کم مجھ سے منظوری تو لیتے ہیں کہ بھائی ہم اس طریقے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بہت اچھی بات جو ہے نا یہاں پر اٹھائی ہے کہ مقابلے کا لفظ جو ہے نا وہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ثناء اللہ مرسری صاحب کو بھی اشتہار آخری فیصلہ میں مقابل پر آنا تھا۔ دوسری بات جو ہے وہ آپ نے بتا دی ہے کہ مباہلہ نہ کرنے کی جو مرزا صاحب نے بات کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ ہماری طرف سے مطلب آج کے بعد اب پہل نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی خود بلاتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ راضی ہیں اس سے اس طریقے پر فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب جیسا کہ میں نے اوپر ہی اپنی آڈیو میں یا اپنی پچھلے باتوں میں اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کو جب 1896 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو ثناء اللہ مرسلی صاحب نے ایک وقت تک جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے دستخطی تحریر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھی کہ میں آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے راضی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اس بات پر مستعد رہے کہ صادق کی زندگی میں کاظم مر جائے تو یقیناً وہ پہلے مریں گے۔ اس کے جواب میں ثناء اللہ مرسلی صاحب نے الہامات مرزا میں کھلے طور پر نفی کر دی کہ میرے اندر تو جرت ہے ہی نہیں کہ میں آپ سے اس طریق پر مقابلہ کر لوں۔ بات یہاں رفع دفع ہو 1902 یا 1903، لیکن 1906 میں جب دوسرے لوگوں نے ثناء اللہ مرسلی صاحب کو کہا کہ آپ مرزا صاحب سے مباہلہ کیجیے تو ثناء اللہ مرسلی صاحب نے آمدنی کا اظہار کیا، جس جو تحریر ابھی جو ہے نا وہ سلیم میر بھائی نے بھی پڑھی ہے جون 1906 کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طریق پر مرزا صاحب سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی وہ آیت مباہلہ انہوں نے سورہ آل عمران کی پیش کر کے کہا کہ اس طریق پر میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی اب جو آمدنی کا اظہار ہوا ہے وہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے جب ان کو بلایا تھا تو انہوں نے کھلے طور پر نفی کر دی تھی کہ میں تو راضی نہیں ہوں، میں تو جرت ہی نہیں ہے میرے اندر کوئی، جب آپ کے اندر جرت نہیں تھی تو بات ختم ہو گئی وہیں پر بھی۔ لیکن 1906 میں ثناء اللہ مرسلی صاحب نے خود سے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اٹھایا، جس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قادیان کے آریہ اور ہم کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کو بلا کر دیا کہ آپ آ جائیے، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نشان سچا ثابت نہیں ہوا ہے، آپ جھوٹا سمجھتے ہیں، تو آئیے آپ بھی آ کر قسم کھا لیجیے تاکہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کس کی قسم کو سچا کرتا ہے اور کس کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ افتتاح جو ہوئی تھی بعد میں مباہلے کی وہ ہوئی تھی ثناء اللہ مرسلی صاحب کی طرف سے۔ یہ بات اور ہے کہ وہ اس پر قائم نہ رہ سکے، منع کر دیا انہوں نے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے اسی اخبار کے اندر کہ موت کی دعا کرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بے شک منع کیا ہے، تو اس آیت میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو منع کیا گیا ہے تو ان کے نزدیک صرف مراد یہودی ہی ہیں، حالانکہ آیت غالباً تفسیر ابن کثیر کے اندر، میرا گمان یہی ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے اس کو، تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ دعائے مباہلہ ہے، جسے میں نے پیش کیا تھا جب ہمارا زاہد صاحب سے جب مباہلہ ہوا تھا، وہ مقابلہ ہوا تھا لائیو، تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت پیش کی تھی کہ یہ بھی جو ہے نا وہ مباہلہ کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم کے اندر، ایک آیت یہ بھی ہے، تو اس پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ کون ابن کثیر، میں نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جو بات ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے کہ موت کے لیے دعا کرو، موت کے لیے دعا نہیں کرنی تھی، آپ نے صرف اتنی بات کہنی تھی کہ جو سچا ہے وہ جھوٹے کی، جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے بھی ہوا ہے اس طرح سے؟ یقیناً ہوا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور نجران نے منع کر دیا اس چیز کو کہ ہم مباہلے کے لیے راضی نہیں ہیں،
آپ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، اگر وہ اس مباہلے کو قبول کر لیتے تو نیست و نابود ہو جاتے، یعنی مر جاتے، یعنی صادق موجود رہتا اور جو کاذب ہے وہ نیست و نابود ہو جاتے. اسی طرح پھر میں نے وہ دوسری مثالیں بھی پیش کی ہیں آپ کے سامنے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں صادق زندہ رہا ہے، کاذب مر گیا ہے. تو یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے بنا لیا، بلکہ اس کی مثالیں پہلے ملتی ہیں. اور جہاں تک ثناء اللہ امرتسری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مناظرہ پہلے ضروری ہے، ہاں ٹھیک ہے، کیا مناظرہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تو نہیں گئے تھے، لیکن اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا نا مقام مدہ پر، جو مناظرہ ہوا تھا ہو گیا نا بس مناظرہ آپ سے. اور پھر وہاں پر جو آپ نے جسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ گل کھلائے تھے، اور جس طرح کی حرکتیں وہاں پر کی تھی اس مناظرے کے اندر، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کے اندر موجود ہے. تو اب اور کتنے مناظرے کرنے؟ مباہلے سے پہلے مناظرہ کرنا ہے نا، تو ہو گیا تھا نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مناظرہ. یہی تو کہا ہے کہ مباہلے سے پہلے مناظرہ ضروری ہے، یہ تو نہیں کہا ہے کہ جو مباہلہ کرنے والے ہیں وہ دونوں آپس میں مناظرہ کریں بنفس نفی سامنے سامنے بیٹھ کر. یہ تو نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ مباہلے سے پہلے مناظرہ ضروری ہے، یعنی ایک مناظرہ ہو جائے جس میں اپنے عقائد اپنے خیالات بیان کر دیے جائے اپنے دلائل وغیرہ کے ساتھ. وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے تھے. مقام مدہ پر جو مناظرہ ہوا غلام رسول اللہ جی کی صاحب کو بھیج کر، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ رضامندی سے گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. پھر وہاں پر جو ان کے ساتھ سلوک کیا یا جس طرح کی حرکتیں ہوئی، جو ہنسی ٹھٹے مذاق وغیرہ کیے گئے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے درج کیا ہے کہ کیا سلوک کیا تھا وہاں پر. تو ہو گیا مناظرہ. اب مباہلے کی باری تھی، اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بلایا تو آپ آئے نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہی جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کے لیے بلایا 1896 میں. جب بلایا تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کیوں یہ بات نہیں کی کہ آپ نے اپنی کتاب اضالہ اوہام میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مباہلے سے پہلے مناظرہ ضروری ہے، تو آپ مجھے مباہلے کے لیے بلا رہے ہیں تو آئیے کم سے کم میرے سے مناظرہ تو کر لیجیے. لیکن اس وقت یہ بات، اور نہ یہ بات بعد کی تحریروں میں کہی ہے 1907 میں. ہاں یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ جی وہ مباہلہ منسوخ ہو گیا تھا، حالانکہ منسوخ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. منسوخ تو مرزا صاحب کو حق ہی نہیں تھا منسوخ کرنے کا. تو ایک ایسی چیز جس کو تم خود رد کر چکے ہو، یعنی ثناء اللہ امرتسری صاحب خود رد کر چکے ہیں 1907 میں کہ جی ہے ہی نہیں یہ مباہلہ، مجھے منظور ہے ہی نہیں، تو پھر مرزا صاحب کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا رد کریں؟ مفتی محمد صادق صاحب کی تحریر کو لے کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مباہلہ رد ہو گیا تھا. ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی کہتے ہیں جی مباہلہ رد ہو گیا تھا. بھائی رد کیا کس نے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ آپ نے. ایک چیز کا آپ پہلے خود رد کر کے آ چکے ہو، اب اور دوسرا فریق کیا رد کرے گا اس کا جس چیز کو تم نے خود رد کر دیا ہے؟ تو یہ بھی عوام کو اس طرح جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک یہ مناظرے کی بات ہے، مناظرہ ہو چکا تھا اور وہاں پر انہوں نے جو کیا وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہے اس کو. جی جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا. آپ نے بہت وضاحت سے اس بات کو پیش کر دیا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ جو مباہلہ طے ہوا یا مباہلے کا جو سلسلہ چلتا رہا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ غیر احمدی حضرات، وہ وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں یا دیوبندی بریلوی ہوں، پیش کرتے ہیں. وہ صرف ایک دھوکہ دہی ہے، ایک فریب ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ حق کو قبول کرنے سے جو ہے وہ دور رہیں. تو ہمارا کام یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، جو ہماری نظر میں بات ٹھیک ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. یہ تین بندوں کا ذکر ہوا ہے، ثناء اللہ امرتسری اور احمد رضا خان بریلوی. عبداللہ غزنوی صاحب کا جو ذکر ہے، یہ غزنوی برادران وہی ہیں جنہوں نے ثناء اللہ امرتسری صاحب پر ایک عربی تفسیر لکھنے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. غلام دستگیر قصوری صاحب جو ہیں ان کو بریلوی پیش کرتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ یا اللہ اس بندے کو یا برباد کر دے یا اس کو ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک مباہلے کی طرح اس پر عمل ہوا اور وہ بندہ خود ہی جو ہے وہ مر گیا اس کے بعد، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام لمبا عرصہ اس کے بعد زندہ رہے اور اپنا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے. تو اس طرح کے واقعات دیکھ کر
ظاہری بات ہے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب یا دوسرے جو حضرات محمد حسین بٹالوی صاحب دوسرے لوگ تھے ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھی یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں سچا اور جھوٹا کون ہے. یہ سب یہ کہنا کہ پہلے مناظرہ کر لو یہ جائز نہیں ہے فلاں نہیں ہے، یہ سب بہانے تھے اس حقیقی فیصلے سے جان چھڑانے کے لیے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو. مناظرہ جو ہے وہ تو ہم نے سب مناظرے دیکھے ہیں، ہر فرقے کے بھی مختلف مذاہب کے بھی، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. عوام جو ہے وہ دونوں دوست کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، اور عوام جو ہے ان کو صاف پتہ نہیں چلتا کہ اصل میں حق پر دونوں میں سے کون ہے. کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مر جائے، وہ اگر ثناء اللہ امرتسری صاحب یہ قبول کر لیتے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے کہ اگر یہ اس بات کو قبول کرے گا تو ضرور یہ پہلے مرے گا. دیکھیں اتنا صاف فیصلہ ہے، اور موت کا لفظ موجود ہے. وہ بہانے کرتا تھا جی مجھے زکام بھی ہو گیا تو انہوں نے کہنا جی مباہلہ قبول ہو گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ضرور یہ پہلے مرے گا. تو اسی لیے چونکہ ان کو اپنے آپ پر اتنا یقین نہیں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی وحی پر بالکل یقین تھا، اس لیے اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی انہوں نے مباہلہ قبول نہیں کیا. اور ہم اپنے دوستوں کا جو ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ وضاحت کی اور لوگوں تک معلومات پہنچائی، اور جو ہمارے ساتھ دیکھنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. ابھی کوئی ہمارے ساتھ لائیو تو نہیں آیا لیکن کمنٹس وغیرہ کافی چلتے رہے ہیں، وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی سوال اس طرح کا ہوا تو وہ بعد میں انشاءاللہ جواب دے دیں گے. ابھی 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے. آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی وقت جو ہے وہ معین کریں، اور اس کی جو ڈیوریشن ہے، جو اس کا دورانیہ ہے وقت پروگرام کا، اس کو بھی ہم فکس کر دیں گے کہ اتنے وقت تک کے لیے یہ پروگرام ہوا کرے گا. تو ابھی آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ فیضان خاتم النبیین لائیو مناظرہ کے نام سے ہی ہم پروگرام کیا کریں گے، اور اس میں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے مختلف موضوعات پر ہم بات کریں گے، اور مختلف مہمان بھی ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں ہمارے ساتھ ہوں. تو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کا خیال رکھیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اپنے سوالات اگر آپ ہمیں بعد میں بھی بھیجیں تو ہم اگلے پروگرام میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.